रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होते हैं, एक मौजू का इंतखाब करते हैं, चंद सवालात के ज़रिए उस मौजू को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। उलमाए दीन, मुफ्तियान दीन और स्कॉलर्स हज़रात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं। मौजू कोशिश की जाती है कि वो मौजू हो कि जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर सके, और इस्लाह अहवाल के हवाले से भी बहुत से मौज़ूआत को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाया करते हैं। आज जो नाज़रीन गिरामी मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है, अंबिया की बेअसत का मकसद, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत का मकसद। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह आज प्रोग्राम करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब। मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन है, माशाअल्लाह हमारे पैनल का हिस्सा हुआ करते हैं, आज भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर महबूबुल हसन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, आज भी तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ मौजूद हैं मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, माशाअल्लाह मुसन्निफ़ भी हैं कई किताबों के और बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं। आज हमारे मेहमान हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम बेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत का मकसद ये रहा कि बनी नौ इंसान को राह हिदायत दिखाई जाए। और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक ही मकसद रहा कि वो बंदगान खुदा को अल्लाह की इबादत के लिए की तरफ राग़िब करें और इसकी दावत दें। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये सिलसिला शुरू होकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल होता है। और मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ अक़वाम पर, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ वक्तों में अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्हें राह हिदायत दिखाई। बहर सूरत आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि आया इसकी जो तफसील है, इंशाअल्लाह आज इस हवाले से बात करेंगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत का मकसद क्या था, और ये कि इनके हवाले से कुरान करीम में भी तफसीलात मिल जाती हैं और तारीख़ अंबिया में बहुत से वाज़े तौर पर हमें वो वाक़यात मिल जाते हैं कि किस किस नबी के साथ किस कौम ने क्या किया। वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इजमाली तौर पर आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। वो सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेअसत की ज़रूरत कब और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो जो लफ्ज़ बेअसत आज हमारे इस मौजू का हिस्सा है, और यकीनन मुख्तलिफ़ सवालात में और बार बार ये लफ्ज़ गुफ्तगू का हिस्सा है और रहेगा, तो बहुत सारे लोग यकीनन बेअसत का माना नहीं समझते। तो आसान लफ्ज़ों में हम इसको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तशरीफ़ आवरी, उनकी रिसालत, उनकी नबूवत, यानी उनका वो दौर कि जिसमें वो तबलीग फरमाते हैं, जिसमें वो कौम के लिए हिदायत के हवाले से एक्टिविटी बाकायदा शुरू करते हैं, तो वो उनका ज़माना बेअसत कहलाता है। तो आपने सवाल फरमाया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो बेअसत यानी उनकी तशरीफ़ आवरी है, जो उनकी नबूवत और रिसालत है, उसकी जो ज़रूरत है वो कब होती है, क्यों होती है, मकासद क्या हैं। इस हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत आयतें हैं और अहादीस मुबारका भी कसरत से हैं कि जिनमें हमें बाज़ जगह तो सराहतन और बाज़ जगह इशारतन इसका हमें जवाब मिलता है। और सवाल ये बहुत बुनियादी है, यानी इस मौजू के हवाले से ये बुनियादी सवाल है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में उनको क्यों भेजा जाता है और बुनियादी तौर पे मकासद क्या हैं, और ऐसे क्या ज़रूरत उस वक्त पेश आती है, कैसा माहौल होता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हमें रहनुमाई मिलती है कि जब कौम पर गुमराही छा जाती है और कौम के अंदर एतिक़ादी यानी अक़ीदे के हवाले से या अमल के एतबार से, अखलाक़ियात के एतबार से और दीगर जो भी उनके माशरती उमूर हैं उनके हवाले से जो भी उनके अंदर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। ख़राबी से मुराद ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का बुनियादी निज़ाम और क़ानून इलाही है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी जहाँ कौम में नज़र आती है, जिससे आगे नतीजतन फिर वो भटकना शुरू होते हैं और अज़ाब की तरफ वो बढ़ रहे होते हैं।
انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کر ان کے ذریعے سے قوم کی اس ضلال یعنی گمراہی کا ازالہ فرماتا ہے، اور پھر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہبر اور ایک رہنما ہوتا ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس کے مصداق، ہادی اور رہبر بن کر آتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جتنی آیات بعثت، آیات رسالت قرآن مجید میں ہیں، ان میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے آخر میں فرمایا کہ بے شک لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ضرورت کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ضرورت تو یہی ایسے موقع پر پیش آتی ہے جب قوم گمراہی میں پڑی ہوتی ہے، قوم کے اندر اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ انبیاء تشریف لا کر ان کے درمیان آ کر پھر کیا کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل کی جو دعا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ایک پورے ان کے مقاصد ہیں جس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو تم پر تلاوت کریں میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈرائیں اس دن کے حوالے سے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ مقصد کہ خوف خدا ان کے اندر پیدا کرنا، ہدایت کا راستہ بتانا۔ اور ایک آخری بات یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو مشہور و معروف فرمان ربانی ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ تو اب یہ جو معرفت کا راستہ ہے، اللہ کی پہچان اور اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ اور ذریعہ ہے، یہ درمیان میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس کے لیے بہت زبردست اور عظیم واسطہ بنتے ہیں کہ لوگ ان کا دامن تھام کر ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے آئینہ جمال و کمال اور عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیکر عمل کی صورت میں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے لوگوں کے اندر ایک رہنمائی اور ہدایت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے، اور جب مقصد ایک ہے، ایک یہ ہے مقصد کہ اللہ رب کریم کی عبادت کرنا ہے، تو شریعتیں جو ہے، شریعتوں کا مختلف ہونا، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ جب مقصد تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ مقصد دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کریں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرفان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ جانتے ہیں تو دراصل یہ عبادت ہے، اور یہی بنیادی مقصد ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شریعت کیوں مختلف ہوتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مختلف چیلنجز ہیں، مختلف چیلنجز ہوتے ہیں ہر دور کے، ہر دور کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں اور ان ضروریات کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق قانونی شکل دینا دراصل ہر شریعت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی اپنے چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے طے کردہ قانون، اللہ رب العزت کی طے کردہ مرضی، جو کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہے، اس کے مطابق۔ تو لہٰذا شریعت کی تبدیلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بنیادی مقصد تبدیل ہو گیا۔ اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا مختلف اور متعدد مقامات پر فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کی تصدیق ضروری ہے، ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں اسی بات کا اظہار ہے کہ تمام انبیاء اور رسل جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد تو ایک تھا، لیکن ہر دور کے تقاضے اور ضروریات مختلف، لہٰذا قانون بھی مختلف رہا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس حوالے سے بھی کچھ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ قرآن کریم میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اب اس میں تقدیم و تاخیر یا خصوصیات کے اعتبار سے کیا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی کوئی ایک اس طرح کی درجہ بندی ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے مراتب جو ہیں ایک جیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسالت اور نبوت پر ایمان ان بنیادی عقائد میں سے ہے کہ کسی بھی نبی کی تعلیم اس بنیادی عقیدے سے خالی نہیں رہی۔
کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا واحد ذریعہ اس دنیا کے اندر ہیں، کیونکہ ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حقیقی طور پر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، 11 انبیاء کے علاوہ تمام کے تمام انبیاء کرام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، بطور رسالت اور بطور نبوت، نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر تفریق نہیں کرتے۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، تو لہٰذا ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے کسی نبی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور کسی نبی نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو نبی ہونے کے اعتبار سے جو نبوت کی صفات ہوتی ہیں، تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام نبی ہونے کے اعتبار سے تو ایک ہی ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھیے تیسرے سپارے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہیں، اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب سے مغرب کا تصور مساوات بالخصوص اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں کوشش یہ کی گئی کہ حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، کالے اور سفید کو ایک کر کے دکھایا جائے، اسلام اور کفر کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو وہاں پر ایک فکر مسلمانوں کے اندر یہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں، اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ہیں، ان کے اندر کوئی خاص افضلیت کی وجہ موجود نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن حکیم نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار ہوں، سبحان اللہ، اور الا و انا حبیب اللہ ولا فخر، میں تمام تر انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام پر افضلیت عطا فرمائی۔ کیا کہنا ہے ناظرین گرامی، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے سوالات کی صورت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی سیگمنٹ میں بہت خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ہی مہمانان گرامی نے بہت خوبصورت کلمات کے ذریعے آپ تک جوابات پہنچائے۔ اگلے سوال کی جانب جائیں گے۔ مفتی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا منصب مخلوق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی منتخب فرمائے، سب سے بڑا منصب ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات اور کمالات بھی عطا فرما دیے۔ وہ ایسے معجزات اور ایسے کمالات ہیں کہ جو محیر العقول ہیں، عام انسان سمجھ نہیں سکتا، ما فوق الفطرت نظر آتے ہیں وہ، کہ جناب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کمالات کا دیا جانا، ان معجزات کا دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اصل میں کہتے ہی اس کمال کو ہیں کہ جو عقل کو حیران کر دے، اور وہ عام انسان کی عقل سے ماورا ہو، نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے وہ، اور اسی لیے عربی میں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی، حیران کر دینے والی، جس کا کوئی جواب نہ بن سکے کسی سے۔ یہ بنیادی تعریف ہے معجزے کے حوالے سے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عام طور پہ جو بھی اعتراضات، شبہات، شکوک پائے جاتے ہیں، تو ان کے جو علماء جوابات دیتے ہیں ان میں ایک جواب یہی دیا جاتا ہے کہ کسی کی عقل میں اس کا نہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہوا ہے واقعہ، یعنی یہ معجزہ ہے جبھی آپ کو یا فلاں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور کفار نے بھی اعتراض کیا تھا تو انہیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اہل ایمان نے ایسے موقع پر کہا کہ ہم تو تصدیق کرتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان تصدیق کرنے والوں میں سر فہرست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ ایک روایت کے مطابق ان کو اس موقع پر صدیق کا یہ لقب دیا گیا۔ تو معجزے کی ایک تو بات یہی کہ چونکہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں
ان روایات سے یہ تربیت ملتی ہے کہ ان کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. یہی اصل میں ایمان ہے کہ اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو نہ ہو یا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کے آگے اپنی عقل کو جھکا دینا, یہ بنیاد ہے. اچھا, اب یہ بات کہ کمالات اور یہ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں عطا کیے جاتے ہیں, تو اس کی کئی وجوہات اور کئی مقاصد ہوتے ہیں. اس کی ہم بنیاد کے لیے اگر ہم اس طرف توجہ کریں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں قدرت الہی کا مظہر ہوتا ہے, یعنی سب سے بنیاد اور اصل اللہ کی قدرت ہے. وہ نبی کریم یا انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں جب وہ ظاہر ہوتا ہے وہی قدرت, تو وہ معجزہ بنتا ہے. وہی معجزہ پھر آگے چل کر جب اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے صادر ہوتا ہے, تو وہ پھر کرامات اس کو کہتے ہیں, کیونکہ اولیاء کی جو کرامات ہوتی ہے وہ انبیاء کے معجزات کا فیض ہوتی ہیں, اور انبیاء کے معجزات اللہ کی قدرت کا فیض ہے. یہ اسی کا ظاہر ہے کہ اصل سبب قدرت الہی ہے. اچھا, اب قدرت الہی دیکھیں کہ وہ کس کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. کہیں تو قدرت الہی اس لیے ظاہر ہوتی ہے کہ جو سامنے کوئی منکر ہے, انکار کرنے والا ہے, تو اس کو حق کی طرف مائل کر لیا جائے, تو وہ اس قدرت کو دیکھ کر اور اس کا جواب نہ پا کر وہ حق کی طرف مائل ہو جائے. اس کی پھر بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے دلائل میں غور کر کے لوگ حق کی طرف آئے اور اللہ کو واحد مانا, اور اسی لیے کائنات کو اللہ نے نشانی بھی قرار دیا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, آفاقی نشانیاں بھی ہیں اور انسان کی اپنی ذات پہ بھی نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو مسلسل انکار کر رہا ہے, مصر ہے انکار پر اور اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے, تو وہ مبہوت ہو جائے, حیران ہو جائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کے سامنے وہ قدرت ظاہر کی گئی کہ مغرب سے, کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے اس کو طلوع کیا گیا, تو قرآن نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ, تو وہ حیران ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا. اب یہاں پر اسے ہدایت تو نہیں ملی لیکن وہ ہکا بکا رہ گیا. یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے قدرت کے اظہار کا. پھر ایک اور بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ماننے والے لوگ ہیں, جو پہلے سے ہی اس کی تصدیق کرنے والے ہیں, ان کے دلوں کو تسلی ہو جائے, اطمینان قلب ہو جائے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے, تو اولم تؤمن, اللہ نے فرمایا کیا ایمان نہیں ہے آپ کا؟ کہا ہاں ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میرا دل مطمئن, مزید اطمینان بڑھ جائے. تو یہ مختلف مقاصد ہیں قدرت الہی کے اظہار کے. معجزہ قدرت الہی کا ہی مظہر ہوتا ہے, اسی کے فیض سے ہوتا ہے. سیم مقاصد اس میں بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ معجزہ, یہ کمال, اس کا اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا جائے, دعوت دی جائے. بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس پر مسلسل انکار پر مصر ہیں اور وہ محروم ہیں ازلی, اور یعنی کہ ابتدا سے ہی وہ بدبختی کا شکار ہے, تو ان کو خاموش کر دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کا فتنہ آگے نہ پھیل سکے. اور ایک بڑا مقصد پھر وہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو ایک تسلی ہو. تو اگر ہم اس تناظر میں انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور کمالات کو دیکھیں تو ہمیں یہ مقاصد واضح طور پر نظر آتے ہیں. اس کے ذریعے سے بھی وہ تبلیغ فرما رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہوتے ہیں, اور جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں, پہلے سے مانتے ہیں, ان کے دلوں کو مزید تسلی ہوتی ہے. کیونکہ پیچھے جو فتنے ہوتے ہیں, چاہے وہ منافقین کی شکل میں ہو یا اور دیگر اشکال میں ہو, وہ شکوک پیدا کرتے ہیں, وسوسہ اندازی کرتے ہیں, اور اس وسوسے سے شیطان تو کھلا دشمن ہے, وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو وہ ایمان کی جو یقینی کیفیت ہے, جو ایقان کی کیفیت ہے, اس میں وہ کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معجزہ آ کر ایک بہت بڑا سہارا بنتا ہے اور اس ایقان اور یقین کو مضبوط کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر دور میں جب انسان کی ہدایت کے لیے ضرورت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت کی بہت ضرورت ہے. آج بھی انسان جو ہے گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو کچھ ہدایات ربانی ہے اس کے برعکس اس کے اعمال و افعال نظر آتے ہیں. تو آج کسی نبی کی بعثت ممکن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے, جس میں اس بات کو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. اب جہاں تک اس سوال کی یعنی کا تعلق ہے کہ ابھی اس وقت یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک جہالت کا دور ہے, لوگ اس طرح اسلام پر یا دین پر یا ہدایت پر عمل نہیں کر رہے, تو کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک نئے نبی کا انتظار کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایمانی مسئلہ ہے جو کہ ہمارا ایمان ہے لہٰذا. اور اگر ہم فیکچولی چیزوں کو دیکھیں کہ کیا در حقیقت ضرورت ہے, تو بالکل در حقیقت ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت واضح ہے.
ہدایت واضح ہے قرآن کریم کی صورت میں، اس کی تعبیر اور تشریح کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث اس پر دلالت کرتے ہیں۔ لہٰذا یعنی کہ ہدایت کیا ہے، یعنی انسان کا بنیادی مقصد اس دنیا میں آنے کا، جیسا کہ قرآن کریم میں بتایا گیا، اور اس کی تعبیر اور تشریح احادیث کی روشنی میں بتائی گئی کہ عبادت ہے، اور عبادت سے مراد اللہ رب العزت کا مقام اور اپنا مرتبہ جاننا ہے کہ آپ ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق، اور آپ کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اور بہت اہم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب اللہ رب العزت کی تو یہ ہدایت کے بنیادی اصول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت بھی بہت واضح ہے، قانونی طور پر ہے، لہٰذا نہ تو دلائل کے اعتبار سے اور نہ ہی نقلاً اور نہ ہی عقلاً ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک نئی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نئی نبی کی ضرورت ہے، اور جو بنیادی اور اصولی بات ہے وہ صرف اور صرف ایمانی ہے، اور ایمانی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اور قرآن کریم کی تصدیق ہونا ہمارے لیے دو بڑی بنیادی اور قطعی دلیلیں ہیں ان معنوں میں کہ ہمیں نبوت کا یا یعنی کسی نئی نبی کی ضرورت نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ آج یہ اگر کہا جائے کہ جناب ہمارے جدید مسائل جو ہیں، جدید عصری مسائل جو ہیں، ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے، اور یا ان کے لیے ہم کس سے رجوع کریں، تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ چونکہ انسانی ذہن میں اس قسم کے سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں جو اس کو کنفیوز کرتے ہیں یا اس کا یقین کو متزلزل کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں ہمارے ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب نے جو ارشاد فرمایا، میں اسی میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور ہمارے ناظرین اس بات کو بہت واضح انداز سے سمجھ لیں کہ اللہ کے جس نبی نے جو کچھ پیش کیا وہ اسلام تھا، بالکل، لیکن ہر دور میں شریعت جو سلیبس تھا وہ تبدیل ہوتا رہا ہے، اور اسلام کا اکمال اور اس کا اتمام محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ شریعت کو قانون زندگی کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک لا ہے، ایک قانون ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ کس طرح سے آپ کو انفرادی اور اجتماعی ہر شعبہ زندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اسلام اس کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 24 کے قریب انبیاء کرام کے نام اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر کی، جبکہ بائبل میں تقریباً 75 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، وہ کسی نہ کسی زمانے کے لیے، کسی نہ کسی مکان کے لیے خاص تھے، ان کا میسج بھی عالمگیر نہیں تھا، نہ آفاقی تھا، نہ ابدی تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اس اسلام کا اکمال فرما دیا۔ اسلام کے میسج کا کلمینیشن ہو چکا ہے، یہ میسج مکمل ہو چکا ہے، اس کا پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے، ابدی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اس وقت بھیجا جاتا ہے کہ جب کسی سابقہ نبی کی شریعت منسوخ ہونے لگے، اس کی شریعت کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جانے لگے، اور اس کا میسج ڈسٹارٹ ہو جائے، اپنی اوریجنل اور پیوریفائڈ فارم کے اندر موجود نہ رہے، تو پھر ایک نئے نبی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، تو لہٰذا اب نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد نہ کسی امتی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی ناقص نبی کی ضرورت ہے، کسی جزئی نبی کی ضرورت ہے، کسی تشریح اور غیر تشریح کسی بھی طور پر کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ اس سے یہ خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئیں گے، تو کیا اس سے ختم نبوت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو نبی علیہ السلام سے قبل دنیا کے اندر بھیجا گیا، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جب بطور
امتی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو لہٰذا اب نئے نبی کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا میسج مکمل طور پر محفوظ ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک مسئلہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, سیاسی ہو, معاشی ہو, دفاعی ہو, قدیم ہو, جدید ہو, کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہو, اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. آپ ہماری تاریخ فقہ اسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, دور اسلام میں ہر مسئلے کا حل علماء ذی وقار نے آپ کو پیش کیا ہے. روئے زمین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. اجتہاد پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ دیکھیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, مفتیان کرام تشریف فرمائے, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو آپ پیش کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب علماء آپ کو دیتے ہیں. بہت ہی صراحت کے ساتھ آپ نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا. ناظرین گرامی, ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد. موضوع یہی ہے. سوالات بھی میرے پاس ایسے ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے ہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں, مختلف ٹاک شوز میں آپ مختلف لوگوں کے اوپینینز دیکھتے ہیں, اس پر ان کی اپنی ذاتی رائے دیکھتے ہیں اور اس سے پھر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بہر صورت ہمارا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے, تاریخ انبیاء کے حوالے سے ان انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتایا جائے کہ مقصد کیا ہے. اچھا, ایک سوال یہ بھی گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کے حوالے سے ہمارے نصابی کتابوں میں بھی اور علماء کی گفتگو میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب, یعنی کہ کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا دینا, اور ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق, اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا, اس میں اس کی معاونت کرنا, اس کو اس کے سارے قوانین بتا دینا, اس راستے پہ چلنے کے تمام کہ کیسے آپ اس میں آخر تک پہنچ سکتے ہیں اور کس طرح کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ آپ بھٹک جائیں گے, لیکن بالآخر پہنچا دینا, یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے جس کو ایصال کہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں ہدایت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اور ہدایت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو کر پھر وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اس سے یہی پہلا معنی مراد ہوتا ہے ایصال الی المطلوب, یعنی کہ منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو منزل مقصود تک پہنچنے کی ہم یہ دعا کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں. اور جہاں اس ہدایت کی نسبت غیر خدا کی طرف, پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا اور دیگر ہیں جو پہنچانے والے ہیں, ان کی طرف جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اراءۃ الطریق مراد ہوتا ہے, یعنی کہ راستہ دکھانا, راہ دکھانا. اب جب ہم یہ تقسیم ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی کسی قسم کی کنفیوژن کا کوئی راستہ باقی رہتا ہے. اس سے آیات میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے, دلائل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے. مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں مخاطبہ ہے, اور فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے جس کو آپ پسند کریں, جس کو آپ چاہیں, یعنی اپنی مرضی کے, منشا و مرضی کے مطابق. اب اگر صرف اسی ایک آیت کو پڑھتے رہیں تو پھر یہ وہی بات ہو جائے گی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, آپ ایک حصے پر ایمان لاتے اور ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے آپ, یعنی آپ اس موضوع کے مطابق تمام آیتوں کو دیکھیں, پھر فیصلہ کریں یا پھر کوئی قانون بتائیں. اور اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی موضوع پر اگر آپ کو ایک آیت نظر آتی ہے تو آپ اس موضوع کا مکمل مطالعہ کریں, مکمل مطالعے کے بعد آپ بات کریں. آپ نے ایک آیت پڑھی, لا تہدی کو دیکھا اور کہا جی بس ہدایت نہیں ہے, بس صرف تو, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اس منصب کا انکار کر دینا, تو یہ اپنے ایمان کو گنوانے کے مترادف ہے. لہٰذا پھر قرآن مجید ہی دوسرے مقام پر فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی. تو قرآن مجید میں لتہدی بھی ہے الف کے بغیر, اور ایک لا تہدی بھی ہے. اب اگر آپ ایک پر رک جائیں گے اور دوسری طرف توجہ نہیں کریں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے مطالعے کا جو نقص ہوگا اور اس نقص کو آپ انبیاء کی طرف منسوب کر رہے ہیں معاذ اللہ, تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی اور کج فہمی ہوتی ہے. لہٰذا صحیح طریقہ سمجھنے کا یہی ہے کہ جہاں جہاں ہدایت کی اگر کہیں نفی کی گئی ہے کہ فلاں پیغمبر یا فلاں جو ہادی و رہبر ہے اس سے ہدایت نہیں ملی یا نہیں دی گئی, مراد یہ ہوتا ہے کہ ایصال الی المطلوب ان کی ذمہ داری نہیں تھی, منزل مقصود تک پہنچا دینا ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اور جہاں اللہ نے انہی انبیاء کرام کی طرف نسبت فرمائی تو مراد یہ ہے کہ ہمیں
ہم نے ان کو رہبر، رہنما اور مبلغ بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے۔ لیکن اس کے باوجود اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتمام و کمال واجب فرمائی، لازم فرمائی، کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ صرف راستہ دکھانے آئے تھے باقی پھر ان کا کام ختم ہو گیا، اس کو اس انداز سے بھی نہیں لینا۔ بعض لوگ اس پر بھی پھر دوسرے انداز سے اس پر کلام کرتے ہیں تو وہ تعظیم و تکریم کے بھی خلاف ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، ایمان کے اس بنیادی تقاضے کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ اور یہ بہت ہی یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کیا صرف احکام شریعہ کی پیروی کے لیے تھی یا رموز کائنات سے آگاہ کرنا بھی مقصود تھا؟ دیکھیے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کو اگر آپ دو حصوں میں بانٹ لیں تو ایک ہے بتانا کہ ہدایت کیا ہے اور ایک ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچانا۔ تو بالکل اسی چیز کو اگر آپ آگے لے جائیں اور دیکھیں کہ انبیاء کا بنیادی مقصد رموز کائنات کے اندر اور دیگر جو فطری معاملات ہیں اس کے اندر یہ بیان کرنا تو ضروری تھا کہ کس طرح آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت پر ایمان لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دلیل ممکن ہو سکتی تھی اس پر واضح کرنا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ انبیاء کا بنیادی مقصد اپنے معجزات اور اپنی تعلیمات سے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیم دیں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اطمینان قلب اور تسکین مکمل کریں، اور تیسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کا انکار کرے اس کے اوپر ایک خوف طاری کرنا، ان معنوں میں کہ اللہ رب العزت ایک جلال والی ہستی ہے۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو بنیادی مقصد تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا سامان کیسے مل کر آپ نے کرنا ہے جس میں دیگر عوامل بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یقیناً انبیاء علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب آخری سیگمنٹ ہے، آخری سوال غالباً ہوگا آج کے اس پروگرام کا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح طور پر قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اب اس پر کوئی سوال اٹھائے تو یہ اس کے ذہن کا ایک خرابی ہو سکتی ہے، بہر صورت قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انسانیت کو راہ ہدایت پر لانے کی اب ذمہ داری کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لاتے رہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ کا نبی واحد ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واحد ذریعہ تھے جو اللہ تک پہنچا سکتے تھے، یہی عالم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب جب اختتام نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو اس پروگرام کی وساطت سے وہ تمام تر مذاہب جو نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب کیونکہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہدایت اور دعوت و تبلیغ کا کام کس کے ذمہ ہے؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم تمام تر عالم کے لیے، تمام تر انسانیت کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو فسق و فجور کی طرف جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو امت کے علماء کرام ہیں، امت کے اولیاء اور صوفیاء اعظام ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت و تبلیغ کے کار عظیم کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے اس پیغام کو عام کریں۔ اور دعوت و تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے کہ کس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو یہاں پر آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے کیونکہ خاص طور پر کہا کہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، تو لہٰذا سب سے پہلے مخاطب جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ۔ تو لہٰذا اپنے کرسچن برادرز کو،
اپنے یہودی بھائیوں کو، اپنے دیگر غیر مسلم بھائیوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، چونکہ آخری مراحل ہیں تو کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ بچے سٹوریز پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوشی سے دیکھا جاتا ہے فلاں سٹوری کو، بہت ازبر ہے ہمارے بچے کو۔ تاریخ انبیاء کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ یا قرآن کریم میں وہ تمام موجود واقعات کے جو ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے موجود ہیں وہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اس کی کتنی ضرورت ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً موجودہ دور کے حوالے سے اور اس وقت جو حالات ہیں اس کے پیش نظر بہت اہم ترین سوال ہے، اور آپ کا سوال ہی خود یقیناً ایک توجہ دلانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان فرمایا، مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل فرمایا گیا تو فرمایا کہ اعلیٰ خمسۃ وجوہ، 5 طرق پر ہے، 5 اقسام پر ہے، حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال، یعنی ایک قسم اس میں امثال اور مثالیں ہیں۔ تو وہ اسی لیے ہے، اور آگے خود فرمایا بلکہ کہ مثالیں اس لیے ہیں کہ فاعتبروا، اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو۔ عبرت تبھی ہوگی جب ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ان تمام باتوں کا صحیح معنی میں ہم مشاہدہ وہ مطالعہ کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان کی جو زندگی اور ان کے جو حالات ہیں، بلکہ کم از کم اب اس وقت سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم موقع بھی آ رہا ہے، ماہ ربیع الاول ہے، ہم سب ایک عہد کریں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ ہم بحیثیت امتی کم از کم کوئی ایک سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کی سیرت کا ہمیں پتہ ہو، ان کی ولادت سے لے کر وصال مبارک تک ان کی زندگی کا ایک ہمارے ذہن میں خاکہ ہو، مکی زندگی کیا ہے، مدنی زندگی کیا ہے، ان کے اخلاق کیسے تھے۔ ہم ایک پروگرام یا چند کچھ باتیں سن کر ہم اکتفا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، تو یہ یقیناً ہماری بہت اچھی بات کی، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے مفتی صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت اچھی جانب مبذول کرائی توجہ مفتی صاحب نے کہ اب چونکہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کی آمد ہے، تو اس حوالے سے بہت سی محافل سجائی جائیں گی، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیں بحیثیت امتی نبی کریم علیہ السلام سے وفا کا عہد نبھانا ہے، تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور اپنے اعمال و افعال کو درست کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم کم از کم ایک ایسے مسلمان تو بن جائیں کہ کل جب ہم بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں تو ہم بہت پشیمان نہ ہوں۔ بہرصورت اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہمارے مہمانان گرامی نے۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے